हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के आबा व अजदाद का वतन ना तो दिल्ली था और ना ही आगरा। कहते हैं कि उनके दादा मिर्ज़ा कोकान बेग, जो तुरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, समरकंद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? समरकंद के रहने वाले थे। अहमद शाह अब्दाली के तीसरे हमले से हिंदुस्तान अभी समझ ही रहा था कि मिर्ज़ा कोकान बेग तलाश माश में यहाँ आए। पहले तो वो लाहौर में नवाब मईनुल मलिक के यहाँ मुलाजिम रहे, फिर आलमगीर के अहद में दिल्ली पहुँचे। किसके अहद में? आलमगीर के। और डेढ़ दो साल बाद शाह आलम की शहजादगी के अहद में शाही मुलाजिम हुए। फिर नजफ खां की मुलाजिमत इख्तियार की। बाद अज़ा वहाँ से इस्तीफ़ा लेकर महाराजा जयपुर के यहाँ भी मुलाजिम हुए। इस तरह आगरा उनकी जाए सुकूनत बना। ठीक कहाँ पे आ गए ये? अब आगरा में। मिर्ज़ा कोकान बेग की शादी 1763 में हुई और गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां 1765 में दिल्ली में पैदा हुए, जिनकी शादी आगरा में 1793 में ख्वाजा गुलाम हुसैन खां फमीदान के दुख्तर इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुई। यानी मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। उनके बत्न से 27 दिसंबर 1797 यानी बामुताबिक 8 रजब 1212 हिजरी में गालिब पैदा हुए। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां ने कभी हैदराबाद में मुलाजिमत की थी। बाद अज़ा वो रियासत अलवर की फौज में मुलाजिम हुए। 1801 में अलवर में एक गढ़ी के ज़मींदार से मुकाबला करते हुए उन्हें गोली लग गई और वो जाँबाज़ा ना रह सके। उनकी तदफीन अलवर में ही अमल में आई। वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खां की ऊपर आ गई। मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खां मराठों की तरफ से आगरा के किलेदार थे। 1806 में किसी मारका में थे, हाथी से गिरकर जख्मी हुए और यही हादसा उनके इंतकाल का सबब बना। उस वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 9 बरस की थी। ऐसे में उनकी परवरिश उनके ननिहाल में होने लगी। मज़ीद लाड प्यार ने उन्हें बाज़ाब्ता तालीम और तरबियत से दूर रखा। गालिब का ये दौर खासी रंग रलियों और लहो लाभ में गुजरा। वैसे उन्होंने एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए सही आगरे के मौलवी मुअज्जम के मकतब में तालीम हासिल की थी, लेकिन ज़बान व बयान और शेर व अदब पर अपनी खुदादाद सलाहियतों के बाइस कुदरत हासिल की। गालिब अभी 13 बरस के ही थे। इलाही बख्श खां मारूफ की छोटी बेटी उमराव बेगम से 19 अगस्त 1810 यानी बामुताबिक 17 रजब 1225 को दिल्ली में उनका निकाह हो गया। वो 1 साल तो कुछ यूं ही आना जाना रहा। 1812 से लेकर 13 से गालिब ने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। गालिब आगरे में होते तो यकीनन वो इल्मी व अदबी सोबतें उन्हें मुयस्सर ना आती जो दिल्ली जैसे आलिम में इंतखाब शहर में उन्हें हासिल हुई। गालिब ने उनसे भरपूर इस्तेफादा किया और उनके खसर नवाब इलाही बख्श खां मारूफ अपने ज़माने के नामवर शायर थे और उनका अहलुल्लाह में शुमार होता था। मारूफ के बड़े भाई वाली लोहारो नवाब फ़खरुद्दौला दिलावर मलिक अहमद बख्श खां रुस्तम जंग और उनके बड़े साहबजादे ज़ियाउद्दीन अहमद खान नैयर रक्षा दिल्ली के आफताबों और महताबों में थे। इधर फजल हक खैराबादी थे, जिनकी सोबत ने गालिब की शख्सियत को निखार दिया। इसी ज़माने में माली परेशानियां भी अफजू होने लगी। गालिब को नसरुल्लाह बेग खां के वारिसों में होने की वजह से उनकी जागीर से हिस्सा मिलना था और यही गालिब की आमदनी थी। नसरुल्लाह बेग खां के इंतकाल के बाद ये जागीर नवाब अहमद बख्श खां के इलाके में शामिल हो गई
اور جب انہوں نے اپنی جاگیر کو اولاد میں تقسیم کیا تو غالب کے حصے کی تقسیم شمس الدین احمد خان رئیس فیروز پور کے ذمے کی گئی۔ غالب کی شمس الدین احمد خان سے پہلے ہی انبن تھی اور اب جاگیر کے حصے کی تقسیم میں ان کا رویہ نامناسب رہا تو غالب نے مقدمہ دائر کرنے کی ٹھان لی اور اس مقدمے کے لیے کلکتے کا سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ کلکتے کا سفر۔ کس لیے کیا؟ جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے، جو ان دنوں ہندوستان کا صدر مقام تھا، یعنی راجدھانی تھی۔ غالب کے سفر کلکتہ کے داستان طویل ہے۔ غالب فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے تھے۔ 1828 میں مرزا غالب کلکتہ پہنچے۔ اپنے اس سفر میں انہوں نے فیروز پور اور فروخ آباد کے علاوہ لکھنؤ، بنارس میں بھی قیام کیا، جس کے اثرات ان کی شخصیت اور شاعری میں ملتے ہیں۔ غالب کو کلکتے میں اپنی پینشن کے سلسلے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ادبی و ثقافتی طور پر ایک کشادہ منظر ان کے سامنے رہا۔ کلکتے میں غالب نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ انگریزی تہذیب، سائنسی ایجادات اور صنعتی ترقیوں کے نتائج اور ثمرات ان کے سامنے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے تفصیل کے ساتھ آئین اکبری کے لیے تحریر کردہ اپنی تقریض میں کیا۔ اس مشہور غزل میں بھی کلکتے کا دلکش تذکرہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے: کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کی ہائے ہائے، ایک تیر میرے سینے میں مارا کی ہائے ہائے۔ غالب کو کلکتے میں ذہنی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مرزا قتیل سے معرکہ آرائی سفر کلکتہ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس زمن میں غالب کو جس کرب سے گزرنا پڑا اس کا تھوڑا بہت اندازہ ان کی فارسی مثنوی باد مخالف کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے فارسی مثنوی ہے جس کا نام ہے باد مخالف۔ سفر کلکتہ کے دوران انہوں نے بنارس میں بھی قیام کیا۔ مثنوی چراغ دیر ان کی بنارس کی یادوں کی دستاویز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ مثنوی چراغ دیر ان کی بنارس کی یادوں کی دستاویز ہے۔ غالب نے کلکتے میں پایا کم اور کھویا زیادہ اور یوں لٹے لٹائے 29 نومبر 1829 کو دلی واپس ہوئے۔ البتہ ان کا سفر کلکتہ ان کی شخصیت اور شاعری کو نیا رخ دینے میں کامیاب رہا۔ 1840 کی بات ہے۔ غالب کو دہلی کالج میں فارسی کی پروفیسری کا پیشکش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس منصب کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ انٹرویو کے لیے پہنچے تو پرنسپل نے ان سے، جس سے غالب کے ذاتی مراسم کے سواری تک آ کر ان کا استقبال نہیں کیا۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ غالب اس وقت ملازمت کے لیے امیدوار کی حیثیت سے آئے تھے، ذاتی طور پر ان سے استقبال کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ غالب کی ابتدائی عمر سے شطرنج اور جوسر کھیلنے کی عادت تھی اور بس اوقات وہ بازی بٹ کر کھیلا کرتے تھے۔ یہی نہیں، وہ اپنے گھر میں لوگوں کو جوا بھی کھلایا کرتے تھے، جو خلاف قانون اور لائق تعزیر تھا۔ اس بارے میں کسی نے مخبری کر دی کہ مرزا غالب گھر پر جوا کھلانے کے الزام میں اگست 1841 میں گرفتار کیے گئے۔ پہلی بار کب گرفتار کیے گئے؟ 1841 میں۔ عدالت نے انہیں 100 روپے جرمانے اور عدم ادائی جرمانہ کی صورت میں 4 ماہ قید کی سزا سنائی۔ جرمانہ ادا کیا گیا اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ گھر پر جوا قائم کرنے کے الزام میں مرزا غالب 25 مئی 1847 کو دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس بار انہیں 6 ماہ کی قید اور 200 روپے جرمانہ کی سزا ہوئی اور 50 روپے ادا کرنے پر مشقت معاف کر دی گئی اور احباب کے اثرات اور مجسٹریٹ کی سفارش پر صرف 3 ماہ قید میں رہنے کے بعد غالب رہا کر دیے گئے۔ غالب کے لیے یہ بڑا پشیمانی کا دور تھا، تاہم ان کی ادبی منزلت کم نہ ہوئی۔ کچھ تو انگریزی حکومت کی وظیفہ خوار ہونے کی وجہ سے اور کچھ درباری رنگ ڈھنگ کے باعث غالب کے دربار سے مراسم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور
اور جب انگریز قلعے کے معاملات میں دخیل کیے گئے تو غالب کے لیے دربار میں باریابی کی صورت نکل آئی اور وہ 4 جولائی 1850 کو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پیش ہوئے۔ انہوں نے 6 پارچے اور 3 رقم جواہر کا خلعت اور نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ کس نے کیا؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ کون سے؟ انہیں 6 پارچے اور 3 رقم جواہر کا خلعت اور نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی معموری خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر عمل میں آئی اور تنخواہ 600 روپے سالانہ قرار پائی۔ غالب کی زندگی اب بدلے ہوئے دھارے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ جہاں تک دنیاوی آرام و آشائش، جاہ و منصب و مال و دولت کا تعلق تھا، غالب کو اپنے معیار کے مطابق حاصل نہیں ہوا تھا۔ تاہم حالات بہتر ہو چکے تھے اور اسی دوران 15 نومبر 1854 کو استاد شاہ ذوق کا انتقال ہو گیا، یعنی بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب بہادر شاہ ظفر نے اپنا کلام غالب کو دکھانا شروع کیا اور یوں غالب استاد شاہ بن گئے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے استاد بن گئے۔ ان کی مرتبت میں اضافہ ہوا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حالات نے اچانک موڑ لیا اور 10 مئی 1857 کو شہر میرٹھ سے پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہا۔ زندگی کے لینے دینے پڑ گئے۔ غالب نے وہ دیکھا جو انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ 20 ستمبر 1857 کو انگریزوں نے دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ قلعے کی تنخواہ بند ہو گئی، انگریزوں سے ملنے والی پینشن بھی بند ہو گئی۔ غالب کی بیوی امراؤ بیگم نے اپنے زیورات اور قیمتی ملبوسات جو میاں کالے کی کوٹھی میں حفاظت کے لیے بھیجے تھے وہ سب لٹ چکے تھے۔ روزمرہ کی ضروریات کے لیے انہیں برتن اور کپڑے فروخت کرنے پڑے۔ غالب گوشہ نشین ہو گئے، لیکن شعر و ادب سے اپنے رشتے کو انہوں نے استوار رکھا۔ لیکن تنہائی کو دور کرنے کے لیے قلم سنبھالا اور دستمبو لکھی۔ کیا لکھی؟ دستمبو، جو پہلی جنگ آزادی کے حالات پر مشتمل تھی، یعنی 1857 کا جو غدر تھا وہ دستمبو میں انہوں نے قلم بند کیا تھا۔ دستمبو کی اشاعت نومبر 1858 میں عمل میں آئی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے فارسی کی مشہور لغت برہان قاطع کی غلطیاں قلم بند کی اور اپنی کتاب کا نام قاطع برہان رکھا، جو 1862 میں شائع ہوئی۔ غالب کے نواب رامپور سے مراسم 1857 کے ہنگاموں سے بہت پہلے سے تھے۔ نواب رامپور یوسف علی خان، جو اپنے بچپن میں قیام دہلی کے زمانے میں غالب سے فارسی پڑھ چکے تھے، اب ان سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے۔ وہ کبھی کبھار کچھ رقم بھیج دیا کرتے تھے۔ غالب نے جب اپنی قسم کرسی سے نواب رامپور کو واقف کروایا اور مستقل وظیفے کی درخواست کی تو انہوں نے 10 جولائی 1859 سے غالب کے نام 100 روپے ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا، جو غالب کو تا حیات ملتا رہا۔ رامپور سے مراسم غالب کے لیے کئی اعتبار سے سود مند رہا۔ انگریزوں نے غالب کی پینشن بند کر دی تھی۔ غالب نے ممکنہ کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہونا تھی اور نہ ہوئی۔ تب انہوں نے نواب رامپور کی وساطت سے انگریزوں تک اپنی صفائی پہنچائی۔ چنانچہ غالب نے، جن کو نواب رامپور نے کئی مرتبہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، 17 جنوری 1860 کو رامپور پہنچے اور 3 ماہ قید کے بعد 24 مارچ کو دہلی واپس ہوئے۔ ان کا یہ سفر اعتبار سے کامیاب رہا۔ نہ صرف پینشن جاری ہو گئی بلکہ 3 سال کا بقایا 750 روپے سالانہ کے حساب سے 2250 روپے مل گیا اور مارچ 1863 میں دربار خلعت کا اعزاز بھی بحال ہو گیا۔ یوں رامپور سے غالب کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ غالب نے نواب یوسف علی خان کے احسانات کو فراموش نہیں کیا۔ ان کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب 21 اپریل 1865 کو نواب صاحب کا انتقال کے بعد نواب قلب علی خان جانشین ہوئے
تو تہنیت کے لیے غالب نے رامپور کا سفر کیا۔ یہ غالب کا دوسرا سفر رامپور تھا۔ اس بار 12 اکتوبر 1865 کو رامپور پہنچے اور 8 جنوری 1866 کو دہلی واپس آ گئے۔ واپسی میں دریائے رام گڑھ میں باڑھ آ جانے اور پل کے بہہ جانے کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ موسم کی سردی وہ برداشت نہیں کر سکے اور بیمار پڑ گئے۔ نقاہت میں بتدریج اضافہ ہو گیا، جن کے نتیجے میں وہ امراض کا شکار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے چند روز قبل غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ 14 فروری 1869 کو دوپہر سے بے ہوشی رہی اور دماغ پر فالج کا حملہ ہوا۔ لگ بھگ 24 گھنٹے میں ہی کیفیت رہی اور آخر میں 15 فروری 1869 کو دن ڈھلے مرزا غالب نے آخری سانس لی اور قبرستان بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں تدفین عمل میں آئی۔ حالی کے الفاظ میں شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ نہ تھا۔